अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुकूमत की और दीगर फ़रीक़ैन की उन नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत की जिन नज़रसानी दरख्वास्तों में सुप्रीम कोर्ट के ही एक फ़ैसले को चैलेंज किया गया था। ये वो फ़ैसला था जो फैज़ाबाद धरना के हवाले से, जो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया था, उसके हवाले से ये फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 4 साल पहले, उसके ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी। और इस नज़रसानी की इन दरख्वास्तों में उन रिमार्क्स को, ऑब्ज़र्वेशंस को और डायरेक्शंस को चैलेंज किया गया था कि जो रिमार्क्स और ऑब्ज़र्वेशंस जो हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस मुशीर आलम ने 4 साल पहले बतौर जज अपने फ़ैसले में सुनाए थे। आपको याद होगा ये वो फ़ैसला था कि जिसके अंदर ख़ास तौर पे अफ़वाज पाकिस्तान से ये कहा गया था कि वो अपनी सफ़ों में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस उन अहलकारों और अफसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें कि जो बज़ाहिर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के धरने में या तो मुलव्वस थे या उसकी बज़ाहिर हिमायत कर रहे थे। 4 साल तक उस फ़ैसले के ऊपर किसी किस्म के अमल दरामद की इत्तला नहीं थी, मगर अब 4 साल बाद जब नए चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा बन गए तो उसके बाद जब ये केस लग गया तो आज जो सबसे दिलचस्प और बड़ी ही एक अजीब बात हुई वो ये कि तमाम के तमाम फ़रीक़ैन भाग गए। जी हाँ, जिन लोगों ने, इदारों ने 4 साल पुराने इस फैज़ाबाद धरने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को चैलेंज किया था 4 साल पहले, आज उन सब ने, तकरीबन सब ने ये कहा कि वो अपनी नज़रसानी की दरख्वास्तें वापस लेते हैं। अब पहली बात तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये फ़ैसला था क्या और किस बुनियाद पे इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ किन किन लोगों ने नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की थी, और फिर उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट की ने क्या हुक्म दिया है और उससे पहले किस किस्म की कार्रवाई हुई, और फिर आखिर में आपको बताएंगे ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे असल में हकीकत क्या है। सबसे अहम और बड़ी ख़बर आपको हम ये सबसे पहले बता दें कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान ने सुप्रीम कोर्ट में ये ऐलान किया है कि हुकूमत पाकिस्तान 4 साल पुराने सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले पे अमल करेगी। और अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच को ये भी बताया है कि बाकायदा अब इंक्वायरी का आगाज़ हो चुका है और तीनों अफ़वाज पाकिस्तान जो हैं इस हवाले से अपनी कार्रवाई कर रही हैं और इसके हवाले से वो एक रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे। तो ये तो एक ऐलान था जो वफाकी हुकूमत ने किया, और इसके साथ ही वफाकी हुकूमत ने अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा कि जो वज़ारत दफ़ा है जिसने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को 4 साल पहले चैलेंज किया था, यानी कि जो ख़ास तौर पे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं अफ़वाज पाकिस्तान की, ISI और MI, उन्होंने जो नज़रसानी दरख्वास्त दायर की थी, आज अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो दरख्वास्तें वापस ली जाती हैं। और जब नज़रसानी की दरख्वास्तें वापस लेने का कोई कहता है तो इसका मतलब है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को तस्लीम करता है, यानी कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस मुशीर आलम ने जो 4 साल पहले फैज़ाबाद धरना केस में जो हदायत दी थी, जो रिमार्क्स दिए थे, ऑब्ज़र्वेशन दी थी, उन तमाम चीज़ों को अब वज़ारत दफ़ा और खुफिया अदारों ने तस्लीम कर लिया है। और इसका मतलब ये है कि जो हदायत दी गई थी अब उन पे मनोअन अमल होगा। तो आपको बताते हैं कि बुनियादी तौर पे ये फ़ैसला था क्या, और उसके बाद इसमें कौन कौन फ़रीक थे, और बाद में कौन कौन से मुतासरा फ़रीक़ैन ने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्त दायर की। ये बात है 2017 की कि जब फैज़ाबाद, जो कि एक इंटरजेक्शन है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जड़वां शहरों का, जो सबसे बड़ा बाईपास है, फ्लाईओवर जिसको कहते हैं, वहाँ पे तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने इस वजह से धरना दे दिया कि उस वक्त जो शाहिद खाकान अब्बासी की जो हुकूमत थी, वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग की हुकूमत थी, क्योंकि नवाज शरीफ को पनामा में हटा दिया गया था, तो उस हुकूमत के होते हुए ख़बरें आई कि शायद उन्होंने जो हल्फ है जो अरकान असम्बली का, जो आइनी अहदेदारों का, उसमें कुछ तब्दीली की है।
اس کے اوپر تحریک لبیک پاکستان نے فیض آباد میں دھرنا دیا اور یہ کئی ہفتے تک یہ دھرنا اس نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان رابطہ منقطع کر دیا. یہاں کی آبادی کو بے پناہ مشکلات ہوئی اور ایک مریض بھی ایمبولینس میں دم توڑ گیا. تو اس معاملے کا نوٹس سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائزہ کیس کی سماعت کر رہے تھے. ان کے وکیل بھی نہیں پہنچ سکے تو انہوں نے اس پہ پھر نوٹس لیا کہ یہ کیسے جو ہے راستے بند کیے جا رہے ہیں. تو یہ سارا معاملہ وہاں سے شروع ہوا. اس کے بعد انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹیں بھی طلب کی گئی, ISI کی رپورٹ طلب کی گئی, انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ طلب کی گئی, انٹیریئر منسٹری کی رپورٹ طلب کی گئی اور ان تمام رپورٹوں میں اس بات کی تصدیق ہوئی کہ تحریک لبیک پاکستان کے اس دھرنے کو کچھ ٹی وی چینل سپورٹ کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی اطلاعات آئی کہ تحریک لبیک پاکستان نے ایک معاہدہ کیا ہے شاہد خاقان عباسی کی حکومت کے ہوتے ہوئے, جس کے اوپر فوج کے ایک سینئر افسر جو اس وقت ISI کے DGC جنرل فیض حمید تھے, ان کے بھی دستخط تھے بطور ضامن بالوساطت کے طور پہ. تو جسٹس قاضی فائزہ نے پھر جو فیصلہ دیا اس میں کہا کہ یہ اس فیصلے سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یا تو ادارے جو ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں اس طرح کی سرگرمیوں کو روکنے میں, یا پھر ادارے جو ہیں وہ اکمپلس ہیں اور وہ ملوث ہیں. تو مختلف آبزرویشن اور ریمارکس جو آئے اور خاص طور پہ جسٹس قاضی فائزہ کے یہ ریمارکس کہ فوج کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے سیاسی معاہدوں میں وہ ضامن بنے یا دستخط کرے. اور پھر فوج کے ترجمان کے ان دنوں میں وہ بیانات بھی کہ جس میں بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ جو 2018 کے جو الیکشن ہوں گے وہ شفاف ترین الیکشن ہوئے ہیں, بلکہ یہ بعد میں کہا گیا کہ 2018 کے جب الیکشن ہو چکے تو اس وقت کے فوج کے ترجمان تھے میجر جنرل آصف غفور جو اب ایک کور کمانڈر ہیں. ان کا یہ بیان تھا کہ 2018 کے الیکشن تاریخ کے شفاف ترین الیکشن ہیں. تو جسٹس قاضی فائزہ نے اس فیصلے میں لکھ دیا کہ یہ ایک سیاسی بیان ہے اور فوج اس طرح کی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ بھی بہت سوں کے نام آئے. اعجاز الحق کا بھی نام آیا کہ وہ بھی اس دھرنے کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد شیخ رشید احمد کا بھی نام آیا کہ وہ بھی اس دھرنے کو سپورٹ کر رہے ہیں. PTI کے علماء ونگ کا بھی نام آیا کہ وہ بھی ایسے دھرنوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو غیر آئینی اور غیر قانونی دھرنے ہیں. تو جسٹس قاضی فائزہ نے اپنے فیصلوں میں 2014 کے دھرنے کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ اس وقت بھی اسی طرح کا دھرنا ہوا تھا, پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا اور اس وقت بھی اس کے حوالے سے حکومت نے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی اور اداروں کا رول کوئی بظاہر مثبت نہیں تھا. پھر اس سے پہلے پیچھے جا کے 2007 میں 12 مئی کے کراچی میں جو رائٹس ہوئے تھے, فسادات ہوئے تھے, جو جنرل مشرف نے جب جو ہے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو ہٹا دیا تھا, پھر ایک وکلا تحریک تھی اور یہ 9 مارچ کا جو ریفرنس دائر کیا تھا اس کے خلاف. تو 12 مئی کو کراچی میں جب افتخار محمد چودھری گئے تو وہاں پہ 55 کے قریب افراد سڑکوں پہ مارے گئے تھے. تو اس وقت بھی جنرل مشرف کی حکومت تھی اور جنرل مشرف اور MKM کے گٹھ جوڑ کا بھی اس میں ذکر آیا. تو اس فیصلے میں جسٹس قاضی فائزہ نے سب باتیں لکھ لی. تو اس لیے یہ تمام لوگوں نے پھر نظر ثانی کی اپیلیں دائر کی تھیں اور جسٹس قاضی فائزہ نے تینوں افواج پاکستان کے سربراہان کو حکم دیا تھا کہ اپنی صفوں میں سیاسی سرگرمی میں ملوث اہلکار اور افسران کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. تو بہرحال 4 سال گزر گئے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس نظر ثانی درخواست کو کبھی ٹیک اپ ہی نہیں کیا, کبھی لگنے ہی نہیں دیا. اور اب چیف جسٹس قاضی فائزہ نے جب اپنا یہ عہدہ سنبھالا ہے تو انہوں نے یہ درخواست لگائی اور آج پہلے دن ہی سب بھاگ گئے. وزارت دفاع نے بھی درخواست واپس لینے کے لیے کہہ دیا. اس کے بعد جو ہے پیمرا جو الیکٹرانک میڈیا اتھارٹی ہے اس نے بھی نظر ثانی درخواست واپس لینے کے لیے کہہ دیا, کیونکہ پیمرا کے خلاف بھی کچھ آبزرویشن تھی اس فیصلے میں اور پیمرا کے حوالے سے کہا گیا کہ پیمرا ناکام ہوئی ان ٹی وی چینلز کے خلاف کارروائی کرنے میں جو فیض آباد دھرنے میں تحریک لبیک پاکستان کے بیانیے کو پروموٹ کرتے رہے اور لوگوں کو وہ تشدد پہ اکساتے رہے. تو پیمرا ناکام ہوئی اور پیمرا نے بھی وہ واپس لے لیا. جب پھر انٹیلیجنس بیورو نے بھی نظر ثانی کی درخواست واپس لے لی, کیونکہ انٹیلیجنس بیورو کے حوالے سے بھی کچھ ریمارکس اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے عمومی ریمارکس ہے. اور پھر اس کے بعد PTI نے بھی آج بیرسٹر علی ظفر پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہ درخواست واپس لیتے ہیں. ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. تو سب سے اہم سوال پھر جسٹس قاضی فائزہ نے یہ کہا کہ یہ جو آج آپ سارے درخواستیں واپس لے رہے ہیں, بائی دا وے 2 افراد نے ابھی درخواستیں باقاعدہ واپس نہیں لی. ایک اعجاز الحق ہے جنہوں نے کہا کہ میرا نام ڈال دیا گیا ہے کہ میں دھرنے کو سپورٹ کر رہا تھا,
اور اعجاز الحق کا نام جو تھا بنیادی طور پہ ISI کی ایک رپورٹ میں آیا تھا اور وہ رپورٹ سپریم کورٹ کو جمع کرائی گئی تھی. تو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ ISI کی رپورٹ کے مطابق یہ لوگ دھرنے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس میں اعجاز الحق کا بھی نام ہے. تو اعجاز الحق نے آج اپنے وکیل کے ذریعے استدعا کی کہ ان الفاظ کو حذف کیا جائے اور ISI کی یہ رپورٹ درست نہیں ہے، جس پہ جسٹس قاضی فائز عیسی نے اعجاز الحق کے وکیل کو ہدایت کی ہے کہ وہ حلفیہ بیان جمع کرائیں اپنا اس حوالے سے. تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے. پھر اس کے بعد بلوچستان سے ایڈوکیٹ امان اللہ کنرانی جو تھے، جو شیخ رشید کی نمائندگی کر رہے تھے، بلوچستان سے وہ پیش نہیں ہوئے کیونکہ امان اللہ کنرانی اب بلوچستان میں وزیر بن گئے، وزیر قانون بن گئے ہیں، تو اس لیے وہ پیش نہیں ہوئے. تو انہوں نے بھی مزید ٹائم مانگا شیخ رشید کے وکیل نے، تو جس پہ جسٹس قاضی فائز عیسی نے شیخ رشید کو کے جو وکیل تھے ان کو، جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ جو پیش ہوئے تھے، ان کو بھی کہا کہ وہ نیا وکیل کر لیں. اعجاز الحق کو بھی ٹائم مل گیا کہ وہ بھی آئندہ سماعت میں نیا وکیل کر لیں. اس میں ایک اور اہم فریق الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا، جن کے خلاف بڑے سخت ریمارکس دیے گئے تھے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے میں. اور یہ کہا گیا تھا کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پوچھا گیا کہ یہ تحریک لبیک پاکستان ہے کیا، یہ کون سی جماعت ہے، کیا یہ رجسٹرڈ جماعت ہے، اس کے ذرائع آمدن کیا ہیں، کیا اس نے اپنی سالانہ گوشوارے جمع کرائے ہیں، تو الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ جناب ہمیں کوئی علم نہیں ہے. اور الیکشن کمیشن کے ایک افسر نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تو صرف دکھاوے کے قانون ہوتے ہیں، یعنی کہ کاسمیٹک قوانین ہیں، کاسمیٹک لاز کی ٹرم یوز کی تھی، جس پہ سپریم کورٹ نے کہا تھا یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے ایک آئینی ادارے کا. تو وہ فیصلے کا حصہ بن گیا، جس کے خلاف الیکشن کمیشن نے اب نظر ثانی درخواست دی تھی کہ جناب اس کو حذف کر دیں. لیکن آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھی جو ہے وہ درخواست واپس لے لی. تو جسٹس قاضی فائز عیسی یہی پوچھ رہے تھے کہ اگر آپ تمام لوگ درخواستیں واپس لے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ فیصلے کو تسلیم کر رہے ہیں. تو پھر یہ بتائیں کہ اب اس فیصلے پہ عمل درآمد کرنے کے لیے آپ نے 4 سال میں کیا کیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسی بار بار اٹارنی جنرل سے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں ماضی کی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے. یوں لگتا ہے کہ ماضی میں جب یہ نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی گئیں تو یہ تمام ادارے کسی کے ڈنڈے کے اشارے پہ چل رہے تھے، کوئی شخص، کوئی ادارہ ان کو کنٹرول کر رہا تھا اور یہ اپنے آئینی اور قانونی خود مختاری کے ساتھ خود فیصلے نہیں کر رہے تھے. تو اس حوالے سے بھی سچ بولا جائے اور سچ بتایا جائے اور حقائق کو سامنے لایا جائے. اور اگر آپ سچ بولیں گے تو پھر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ حل کی طرف جائیں گے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ بھی تاریخی طور پہ آپ بتائیں گے کہ پہلے کیا حالات تھے، کس کے کہنے پہ نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی جاتی رہیں اور کیا وجہ تھی کہ پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے معلومات فراہم نہیں کر پا رہا تھا یا اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر پا رہا تھا. پھر یہ سب سے عام بات یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے آج جو درخواستیں واپس لینے کی استدعا تھی اس کو سن تو لیا، مگر اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیا، کوئی باقاعدہ فیصلہ نہیں دیا. اور اب تاریخ مقرر کر دی ہے 1 نومبر، جب دوبارہ تمام فریقین پیش ہوں گے تو اس وقت سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے گی کہ آیا ان نظر ثانی کی درخواستوں کو واپس کرنے کی اجازت دی جائے یا نہیں. اور اس سے پہلے بھی ایک تاریخ مقرر کی گئی ہے اور وہ ہے 27 اکتوبر کی تاریخ، 27 اکتوبر جس دن تک تمام فریقین نے تحریری طور پہ اپنی معلومات دینی ہیں، سپریم کورٹ کو بتانا ہے اور خاص طور پہ ان سوالات کا جواب دینا ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسی نے اٹھائے ہیں کہ کن حالات کے اندر یہ نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی گئی ہیں. اور نمبر 2 کہ جو 4 سال تک سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اٹارنی جنرل نے جو اہم ترین اعلان کیا وہ یہی تھا کہ حکومت اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ باقاعدہ عمل کرے گی. افواج پاکستان کے تینوں سربراہان کو بتا دیا گیا ہے اور وہ اپنے اپنے محکمے کے حوالے سے جو ہے ایک انکوائری کا عمل وہ شروع کر رہے ہیں اور اب یہ معاملہ جو ہے عمل درآمد کی طرف جائے گا اور اس کو کنٹیسٹ نہیں کیا جائے گا. تو جسٹس قاضی فائز عیسی کے سوالات جو ہے وہ بڑے ہی دلچسپ تھے. انہوں نے کہا کہ ٹروتھ ول سیٹ یو فری، یعنی اگر آپ سچ بولیں گے تو بہت ساری مشکلات سے آپ آزاد ہوں گے اور آپ صحیح معنوں میں آزاد ہوں گے. سورۃ توبہ کا انہوں نے حوالہ دیا اور کہا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. جس قاضی فائز عیسی نے کہا کہ ہم نے تو جو امتحان ہم نے دینا تھا دے لیا، اب آپ کا امتحان شروع ہے، ہمارا امتحان تو پاس ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ جو ہے اس امتحان میں پاس ہوتے ہیں یا نہیں.
اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ سپریم کورٹ نے جو 4 سال پہلے 17 کے قریب ہدایات دی تھی، ڈائریکشن دی تھی، ان کو پڑھ کے سنایا جائے۔ اٹارنی جنرل نے وہ تمام ہدایات کو پڑھ کے سنایا اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے اس کے حوالے سے پروگریس بھی بتائی۔ جیسے قاضی فائز عیسیٰ اس دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جب یہ ہدایات دی تھی افواج پاکستان کے سربراہان کو، تو یہ اس وقت کے سربراہان کے لیے تھی، اور اس وقت جو دوسرے اداروں کو ہدایات دی تھی وہ بھی اس وقت کے جو آئینی ادارے کے سربراہان تھے ان کے لیے تھی۔ اگر انہوں نے اس وقت عمل نہیں کیا تو اب حکومت ہمیں آج بتائے گی کہ اس وقت عمل کیوں نہیں ہوا اور اب حکومت اس حوالے سے کیا کرنے جا رہی ہے، اور جن لوگوں نے اس فیصلے پہ عمل نہیں کیا یا اس میں رکاوٹ ڈالی ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے انٹیلیجنس ایجنسی سے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی بھی اگر سیاسی گروپ یا جماعت جو ہے وہ ملک کی یکجہتی کو نقصان پہنچانا چاہ رہی ہیں تو انٹیلیجنس ایجنسیز کا یہ کام ہے، یہ فرض ہے کہ وہ ایسی تمام سازشوں کو روکے اور ان کو ناکام کریں۔ اور پھر یہ بھی انہوں نے ایک موقع پر پوچھا کہ فیض آباد دھرنا کیس جو دھرنا ہوا تھا اور جو ختم ہوا تھا جس معاہدے کی بنیاد پہ، جس شخص نے اس معاہدے پہ دستخط کیے تھے، ان کا اشارہ اس فوجی افسر پہ تھا جنرل فیض حمید کی طرف، جو اس وقت ISI کے DGC تھے، کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے؟ کیونکہ وہ مجاز نہیں تھے اس طرح کے سیاسی نوعیت کے معاہدوں کے حوالے سے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی اٹارنی جنرل سے پوچھا کیا حکومت اب بھی اس معاہدے کو تسلیم کرتی ہیں، اس کی سینکٹیٹی کو مانتی ہیں، اور کیا اب بھی اس معاہدے پہ قائم ہے؟ جس پہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ اس حوالے سے جو یقینی طور پہ وہ معاہدہ درست نہیں تھا، مگر اس حوالے سے وہ مزید انسٹرکشن بھی لے کر سپریم کورٹ کو اپڈیٹ کریں گے۔ تو یہ آج کی کارروائی تھی۔ اس کے مختصر خلاصہ اگر آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاں 4 سال تک حکومت نے، کسی بھی حکومت نے، چاہے وہ شاہد خاقان عباسی کی حکومت تھی یا اس کے بعد عمران خان کی حکومت تھی یا اس کے بعد شہباز شریف کی حکومت تھی یا اب جو ہے انوار الحق کاکڑ کی حکومت تھی، کسی بھی حکومت نے 4 سال تک فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پہ عمل نہیں کیا۔ اور اب جو یہ بتایا جا رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہ اب حکومت عمل کرنا شروع کرے گی، تو اب اس میں کتنا عرصہ لگے گا؟ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس محض 13 ماہ ہے اور ابھی یہ پہلا مہینہ ہے، اور اب جب کہ حکومت نے کہا ہے کہ وہ اس پہ عمل درآمد شروع کریں گے تو دیکھیں کہ وہ کیا 1 سال تک کیا ہوگا۔ اب امکان اس بات کا ہے کہ جو 27 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے تحریری طور پہ سپریم کورٹ میں مزید وضاحت جمع کرانے کے حوالے سے تمام اداروں کو، تو اٹارنی جنرل کی طرف سے شاید یہ بتایا جائے گا کہ انہوں نے متعلقہ افواج پاکستان کے سربراہان کو خط لکھ دیے ہیں اور وہ اس حوالے سے انکوائری شروع کریں گے۔ اب وہ انکوائری کب ختم ہوگی، اس کی ٹائم لائن کیا ہے، یہ بڑی ہی دلچسپ بات ہوگی اگر ایسی کوئی ٹائم لائن دے دی گئی۔ کیا وہ اگلے 1 سال اور 1 ماہ کے اندر یہ انکوائری ختم ہو جائے گی، یا یہ وہ ٹرک کی بتی ہیں جس کے پیچھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھی ججوں یا سپریم کورٹ کو لگا دیا گیا ہے اور شاید بظاہر اس پہ کوئی عمل نہ ہو۔ اب سپریم کورٹ کے اس حکم پہ عمل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اگر سیدھی بات کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل فیض حمید اور جو دیگر فوجی افسران جو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث رہے اور جن کا براہ راست نام اس فیصلے میں نہیں ہے مگر ان کی تمام کارروائیوں کا اس میں ذکر ہے، جیسے کہ فوج کے ترجمان آصف غفور، جنرل فیض حمید یا ایون کہ جنرل باجوہ جو اس وقت آرمی چیف تھے، ان کے خلاف باقاعدہ انکوائری کا آغاز بھی ہو اور پھر اس کے اوپر ان کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق کارروائی کی سفارشات بھی ہوں۔ اب یہ انکوائری کا آغاز اور پھر اس کا اختتام کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت کے دوران ہو سکے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب جو ہے ابھی فوری طور پہ ملنا بہت مشکل ہے۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔